Hi everyone, good evening and assalamu alaikum. Thank you for watching the conversation with Uwais Iqbal on Z9 Digital TV. नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू उवैस इकबाल के साथ और आपको खुशामदीद कहते हैं Z9 डिजिटल चैनल पे। और नाज़रीन हमारी आज कोशिश थी कि आज आपके साथ बात करेंगे और फादर्स डे के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम आपके सामने लेकर के आएंगे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इतवार जून की 21 तारीख जब आप और मैं फादर्स डे को मना रहे थे अपने बच्चों के साथ, या जिन जिन के हमारे आपके वालिदैन मौजूद हैं उनके साथ बैठ के सेलिब्रेट कर रहे थे, या अपने वालिद को हम दुआओं में याद कर रहे थे अगर वो हयात नहीं हैं, वहीं इसी मुल्क में इसी शहर में मिसिसागा में जो है वो हफ्ते के दिन जून की 20 तारीख को एजाज चौधरी साहब 62 साला कैनेडियन पाकिस्तानी जो पिछले 26-27 सालों से इस मुल्क में आबाद थे, लाला मूसा पाकिस्तान के रहने वाले, उनके साथ एक ऐसा हादसा पेश आया और कम्युनिटी पूरी की पूरी हिल गई कि जब उन्हें उनके बच्चों ने जो है वो 911 कॉल प्लेस की, पैरामेडिक की। इस पे हम आगे थोड़ी सी तफसील से आपको बात भी बताएंगे। मुख्तसरन ये कि पील पुलिस ने जो है वो उनके घर में एंटर होके घुस के उन्हें गोलियां मार के उन्हें जाँ बहक कर दिया। मौके पर ही वो अपनी जान से उन्होंने हाथ धोए और एक सिलसिला जो है वो चल पड़ा प्रोटेस्ट का और गुफ्तगू का कि क्या इस मोमेंट पे, जब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस तनाजुर में हम देखें कि जहां अमेरिका में बात हो रही है ब्लैक लाइव्स मैटर की, बात हो रही है एवरी लाइफ मैटर की, बात हो रही है नस्ली फसादात की, बात हो रही है, और वहां पे 2-3 इंसिडेंट्स हमने देख लिए, तो ऐसा तो नहीं कि जलती पे तेल डालने के बराबर मुतरादिफ ये बात शुमार की जाए कि पुलिस ने एक ऐसे शख्स को जो जहनी तवाजुन उसका मुनासिब दुरुस्त नहीं था और एक मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो कॉल प्लेस की गई थी, और उसका अंजाम क्या हुआ कि उस शख्स को जो ना कि टेररिस्ट था, उस शख्स को जिसके पास ना शायद हथियार था, और उसको जो है वो पुलिस ने विदाउट एनी कॉन्वर्सेशन गोलियां बरसा के उसको मार दिया। और कनाडा में एक पाकिस्तानी और एक कैनेडियन अपनी जान से हाथ धो बैठा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SIU जो प्रोविंस का इदारा है उसने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर रखी है। इस हवाले से हम अपना कोई ओपिनियन क्रिएट नहीं कर सकते कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किसका कसूर है। ये जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी तो सूरत हाल वज़ा होगी कि आखिर पुलिस को क्या मुश्किल पेश आई थी कि उन्होंने बालकनी से घुसते हुए एजाज चौधरी के ऊपर गोलियां बरसा दी, जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि एजाज चौधरी साहब हम किन का जिक्र कर रहे हैं, और साथ ही साथ पिछले 2 दिनों में क्या क्या सूरत हाल डेवलप हुई, फैमिली की डिमांड क्या है, अवाम की डिमांड क्या है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ फादर्स डे के हवाले से हमारी गुफ्तगू रहेगी कि जब हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे उसी जानिब इस फैमिली ने अपने बाप को खोया। एजाज चौधरी, इनके अपने 4 बच्चे, इनके अपने 4 भाई यहाँ मौजूद, और दीगर जो है वो नेफ्यूज और भांजे भतीजे यहाँ मौजूद हैं। उनके घर में कोहराम मच गया कि उनके घर में फादर्स डे का समा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल हुई होगी। Z9 ने आज ग्राउंड से जहाँ पे ये आबाद थे वहाँ पे प्रोटेस्ट था, वहाँ से भी आप तक पूरी इत्तलात जो है वो पहुँचाई, उस हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन इस शो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा जो हमारे गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ कराता चलूं, और साथ ही साथ इस गुफ्तगू को नाज़रीन हम आगे बढ़ाते चलेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में हमारे बड़े अच्छे दोस्त मौजूद हैं। जनाब मोहतरम राना रऊफ साहब हैं जो गोल्डन थॉट्स कनाडा और पाकिस्तान के CEO हैं। राना साहब, वेलकम टू द स्टूडियोज। थैंक यू वेरी मच उवैस भाई, आपने हमें ये आज़ाद बख्शा कि आपके प्रोग्राम में हम आए, बहुत थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम राना साहब। और हमारे साथ जो पहली हमारी गेस्ट हैं वाया वीडियो लिंक वो हैं सफीना ताहिरा साहिबा, मिसिसागा की रेजिडेंट हैं। सफीना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने जिस तरह अपने इब्तदाई में कहा कि फादर्स डे के हवाले से बड़ा अच्छा मौका हमेशा हर साल सबको मिलता है, लेकिन ये सैडनेस की तरफ चल पड़ा, ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के हवाले से, कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन को देखा जाए। लेकिन जब ऐसा मौका है तो हम तो पूरी कैनेडियन कम्युनिटी के साथ खड़े कि आज कोई पाकिस्तानी है, कल किसी और नस्ल, किसी और कौम के साथ ऐसा वाक़या पेश आएगा। तो ये बताइए कि आपके घर में इस हवाले से क्या गुफ्तगू रही जो ये मामला रूनुमा हुआ हफ्ते और इतवार के दिनों में? ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। पूरी कम्युनिटी इस इंसिडेंट पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ मर्डर एंड पुलिस का ये इट लुक्स लाइक अ ब्रूटल एक्ट, बट स्टिल जो इन्वेस्टिगेशन अगर होगी और जो भी सामने आएगा वो तो आना चाहिए। लेकिन
ایز اف ناؤ جو ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ اس معاملے کو, اس سچویشن کو میں بھی ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا, کسی اور ویز سے ہم اس کو, جو پولیس ہے اس کو دیکھتی اور اس کو ود پیشنس اس کو ہینڈل کرتی. کیا وہ مطلب ایک سینئر سٹیزن ہے, اس سے کوئی ان کو اس طرح ایسا کچھ ایکٹ تو نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو فیل ہو رہا تھا دے ور افریڈ آف دیٹ سینئر سٹیزن. صرف اس کے پاس اگر نائف تھا ایک, تو ان پولیس کو ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے تھی, یا ان کی اس طرح کی سچویشن میں وہ کیسے اس کو ہینڈل کر سکیں. جی بالکل, یہ تو اب آہستہ آہستہ گفتگو کھل رہی ہے. میئر آف مسز آگا نے بھی کہا کہ ہمیں اب پولیس کی جو فنڈنگ ہے وہ ڈفرینٹ لینس سے دیکھنی پڑے گی, لیکن یہ باتیں اس طرح کی پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. یہی کہا گیا ہے پروٹیسٹ کے اندر بھی کہ جو مینٹل النس ہے اس کو کرمنل نہیں بنایا جائے. اگر کال کی گئی ہے کسی مینٹلی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, تو پولیس ویپن کے ساتھ ان لوکیشنز پر کیوں جاتی ہیں, اور ویپن کا یہ اپنی پاور کا ناجائز استعمال ہوتا ہے. اس پہ بھی بات ہوگی ناظرین. ہم ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ فیملی کے جذبات بھی سنائیں گے. ہم نے بات کی اور آپ کی بات ہم جو ہے وہ ان سے کروائیں گے جناب مشتاق چودھری صاحب سے, جو ان کے بھائی ہیں مرحوم اعجاز چودھری صاحب کے تھوڑا آگے چل کے, اور آپ کو پورا کانٹیکسٹ ملے گا کہ کیا ہوا آخر. آپ اور میں یہی جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ ایک شخص کی بیماری کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی آیا اور اسے گولیاں برسا کے مار کے جو ہے وہ پولیس اپنے گھر چلی گئی, اور جو ہے وہ فیملیاں ہاتھ دھوتے رہ گئیں. اس پہ ہم بات کریں گے ناظرین. ران صاحب, آپ جو ہے وہ یہاں موجود ہیں, پاکستان میں آپ کا اچھا وقت گزرتا ہے, آج کل کینیڈا موجود ہیں, اور آپ مین اسٹریم ایک ٹی وی چینل 92 سے بھی آپ منسلک ہیں. تو آپ دیکھیے اوورسیز پاکستانی جو یہاں پہ اپنی لیونگ بنانے کے لیے آئے ہیں, ایسے حادثات اگر ہو جائیں تو یہ تو بڑا سیٹ بیک ہے ہماری کمیونٹی کو. یہ بہت برا امیج گیا ہے کینیڈا کا پوری دنیا میں, کہ کینیڈا ایک پیسفل کنٹری سمجھا جاتا ہے, اور لوگ اس کو بعض اوقات ہم تو لوگ مل کر جنت بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھی زندگی گزارنی ہے تو وہاں کینیڈا کا انتخاب کریں. لیکن یہ واقعہ نے ہلا کے رکھ دی ہے. سب افسردہ ہے, سب افسوس ناک. یہ خبر جو جب ملی تو ہم سب پریشان ہیں کہ ہم چونکہ ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی, ہمیں یہ بھی خوف آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کل کسی کے ساتھ اور بھی یہ واقعہ آ سکتا ہے, کوئی بھی بہانہ لگا کر, کیونکہ یہ کوئی ایسا وہ ٹیررسٹ تھے نہیں, یا کوئی انہوں نے گئے اور اٹیک کیا اور ان کو پتہ چلا کہ یہ فلاں ٹیررسٹ کو گولی مار دی. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی بڑا المناک حادثہ ہے. اس کی ہمیں پراپر اس کو آگے لے کے جانا چاہیے حکومتی سطح پہ, اور اس ریزنز کو تلاش کرنا چاہیے. بالکل ناظرین, آپ کو فوٹیج دکھاتے ہیں. کنٹرول روم سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جو آج پروٹیسٹ ہوا شام 4 بجے منڈے کے دن, کافی تعداد میں لوگ یہاں پہ جمع ہوئے. صرف آپ کی اطلاع کے لیے کہ جو گوروے اور ڈیری کا جو علاقہ ہے, یعنی ہائی وے 427 اور ڈیری, یہ اس کے قریب یہ جگہ واقع ہے, مارننگ سٹار اور گوروے پہ, جہاں پہ اعجاز چودھری صاحب اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہائش پذیر تھے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہوئے, نہ صرف پاکستانی کمیونٹی سے, دیگر اور کمیونٹی سے آئے, اور ان کا ایک یہی بات کہنا تھا کہ آخر پولیس کے ریفارمز کب ہوں گے. کتنے اور انسیڈنٹس ہونے باقی ہیں کہ جس کے بعد اسٹیٹمنٹس سے نکل کے پریکٹیکلی جو ہے وہ کام کیا جائے گا. کہا یہ بھی گیا کہ جو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہے گورنمنٹ کا ادارہ, اس کی تو اور بہت ساری انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں, پینڈنگ ہے, وہ کب اس کا جواب آئے گا, اور کہیں یہ معاملہ کھٹائی کا شکار تو نہیں ہو جائے گا. یہی لوگوں کے جذبات تھے. فیملی کے ممبرز بھی ان کے موجود تھے, اور بڑی تعداد میں ہماری کمیونٹی سے لوگوں نے آج وہاں پہ شامل ہو کے بھرپور جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کیا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہفتہ گزرے گا تو کوئی اور معاملہ آئے گا تو ہم شاید پھر اس واقعے کو بھول جائیں گے, لیکن یہی کام آپ کا اور میرا ہے کہ اپنے طور پہ سوشل میڈیا پہ, اپنے دوستوں میں, یا ہم ٹی وی کے پلیٹ فارم کے ذریعے اس آواز کو بلند کرتے رہیں. گو کہ انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے, لیکن ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے میئر حضرات کو, پولیس کے چیئرز کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اب آپ یہ نظر دوڑائیے کہ پچھلے دنوں اٹلانٹا میں جب ایک پولیس آفیسر نے, 2 پولیس آفیسرز نے ایک اور شخص کو بلٹ فائر کر کے مار دیا, تو فوری طور پہ اٹلانٹا کی جو پولیس چیف تھیں وہ انہوں نے ریزائن کیا. کہ امریکہ میں اس وقت جو کانٹیکس چل رہا ہے بہت خطرناک صورتحال ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اس کے اثرات اب یہاں پر بھی ہمیں شاید پریکٹیکلی زیادہ نظر آنے شروع ہو رہے ہیں. ہم زیادہ اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا سرکمسٹانسز کریٹ ہوئے کہ پولیس کو کسی شخص کی جان لینا لازم ہو گئی. سفینہ صاحب یہ بتائیے کہ فادرز ڈے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو اس سال آپ کے گھر میں فادرز ڈے کا کیا ماحول تھا, آپ کے بچے کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور آپ کی اپنے فادر کے حوالے سے کیا یادیں ہیں؟
یہ تو آپ نے بہت وہ ایک نازک مسئلہ چھیڑ دیا. میرے فادر جو تھے ایکچولی کہہ لیں کہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے. ان کی ڈیتھ ہو گئی یہ 2018 میں. تو میں تو مطلب جب بھی سوچتی ہوں اپنے فادر کے بارے میں تو جو جس طرح وہ مطلب کرتے تھے ہمارے ساتھ, انہوں نے ہمارا خیال رکھا, ہماری لائف میں جو ان کی کنٹریبیوشنس تھیں وہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہتی ہیں. تو یہی ہے کہ ہمیں جو آج کل جو ہمیں نظر آتا ہے, جو یہاں کا ماحول ہے, جو ہمارے فادر نے جس طرح ہمارا خیال رکھا اس طرح کا ماحول اب ہمیں نظر نہیں آتا. جس طرح انہوں نے محنت کی, جس طرح وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنے ہوئے تھے. تو یہاں شاید ایک کینیڈا میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں ایک جو کمبائنڈ فیملی سسٹم نہیں ہے, اور جو پاکستان میں ہے وہاں ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے. تو بچے جو ہیں اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایسا مطلب مشکل ہے. جیسے جو فادر ہے ان کو اپنے بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے خود رول ماڈل کا چاہیے. تو آپ کا کہنا ہے یہاں مشکلات زیادہ ہیں, فادر کو رول ماڈل بننا مشکل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہاں پہ جیسے ان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے یہاں پہ, کیونکہ بچوں کے لیے اور کوئی ایسا جو باہر جاتے ہیں تو بچوں کو جو ماحول ملتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں جس طرح وہ ہماری ویلیوز کو لے کے بچے آگے چلیں, تو وہ ہمیں ایک فادر کو خود سے اس کے لیے زیادہ ہارڈ ورک کرنا چاہیے یہاں پہ, تاکہ بچے اپنی جو ویلیوز کو بھولیں نہیں اور اپنے آپ کو مطلب ایک اس ماحول سے جڑے رہیں جو کہ ہمارا پیچھے ہماری ویلیوز ہیں. بالکل ٹھیک, نہیں آپ نے اچھی بات کی. اور ران صاحب جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تو سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, چچا, انکل, خالائیں ہیں, پھپھیاں ہیں, دیگر اور سپورٹ سسٹم ہے, محلے دار ہیں, وہاں کی اپ برنگنگ اور ہوتی ہے, تو وہاں شاید ماحول اور ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں فادرز ڈے یا مدرز ڈے کا رجحان بنا بھی ہے یا صرف یہ ہم نے یہاں پہ کینیڈا امریکہ آ کے اپنایا ہے. ران صاحب کیا صورتحال رہتی ہے پاکستان میں؟ اس میں آپ سے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ شیئر کروں کہ 2006 میں سے پہلے پاکستان میں مدر ڈے بھی نہیں منایا جاتا تھا. تو یہ ادھر سے ہی کلچر خیر گیا تھا, لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ وہاں سے کلچر گیا یا ماں باپ کی شاید اتنی ایجوکیشن وہ اسکولوں میں نہیں دیتے. مدر ڈے 2006 میں ادھر منایا تو الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے پاکستان میں ٹی وی کا پہلا شو کیا جو کہ جس کو ایوارڈ بھی ملا, اور میں اس کا ذکر بھی کروں گا بعد میں جا کے. اس کے بعد فادر ڈے ابھی ریسنٹلی منانا شروع کیا گیا ہے, تو اس پہ بیچارے پہ فادر پہ بولا ہی نہیں کبھی گیا, نہ کسی نے کچھ لکھا ہے نہ کسی نے کچھ کہا ہے. تو یہ شروع سے مظلوم رہا ہے. تو شکر ہے کہ اس ٹائم اس کو اکنالج کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آگے چل کر یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. پاکستان میں تو دیکھیں اقتدار کا ایک عالم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے چچا ہیں, یہ آپ کے ماموں ہیں, بڑوں کی اقدار. والد صاحب کا تو درجہ بہت ہے, وہاں ڈرتے ہیں, ڈر کے مارے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. ہر یہ بھی ایک عنصر دوسرا ہوتا ہے, لیکن وہ پیار کا ایک جی تو پیار کا ایک سلسلہ ظاہر ہوتا ہے. ران صاحب بات کر رہے ہیں اور اپنی بات آپ مکمل کیجیے تو پھر ہم. جی تو ادھر جو مسئلہ ہے جی ادھر ذرا الٹ ہے. تو پاکستان میں الحمدللہ ابھی بھی اقدار ہیں, وہاں بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے اور مرتے دم تک باپ کا احترام کیا جاتا ہے. ہم نے جو چیز یہاں گنوائی ہے وہ یہی ایک گنوائی ہے, باقی ساری چیز شاید ہمیں پالی ہیں. لیکن جتنی جنریشن ہماری ادھر رہتی ہے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ادھر لوگ ہیں سب تو یہ باپ کی ہی قربانی ہے. باپ نے ہی اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنوں کو چھوڑ کر, اپنا اچھی بھلی جاب چھوڑ کر, سارا کچھ چھوڑ کر ادھر آئے. وہ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے, بہتر تعلیم کے لیے, بہتر ماحول کے لیے. تو وہ آپ ان کے مرہون منت ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ان کو اسکولوں کالجز میں ادھر کا جو ہے وہ شاید انڈیپینڈنٹ کہہ کے اس لفظ کو ان کے ذہنوں کو ورگلایا جاتا ہے اور ہمارے بچے بدقسمتی سے ورگلا جاتے ہیں. تو اس پھر ہمیں ویسے بھی یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. فیوچر میں جا کے جو 3rd 4th جنریشن آئے گی تو بالکل گولوں جیسا انوائرمنٹ ہوگا. بالکل ٹھیک. ران صاحب آپ نے بھی اس والے سے اچھی بات کی. سفینہ صاحبہ آپ جاتے جاتے کوئی کامنٹ فردر کرنا چاہیں گی, اور شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں آپ کی آج پریزنس کا. یہی ہے کہ
बच्चों जो यहाँ के जो मेरे लिए मुझे एक नज़र आता है लम्हा फिक्रिया एज ए पेरेंट या फादर, जिस तरह यहाँ के बच्चों के जो हमसे दूर हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसके लिए हमें बच्चों के साथ टाइम जितना हो सके, पॉसिबल हो सके, बच्चों के साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए. हमें टाइम नहीं भी मिलता, हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के साथ हम एक बॉन्ड डेवलप करें, उनके साथ हम एक रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए ताकि वो हम दिल से इज्जत करें, ना कि डर से या उसकी वजह से. और बच्चों को जब कोई प्रॉब्लम हो वो हमारे पास आए, हमसे शेयर करें, ना कि वो छुपाएं चीज़ें. तो इसलिए बच्चों के साथ हमें एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए, मोहब्बत का, प्यार का, ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सफीना ताहिरा साहिबा आपका वक्त देने का Z9 डिजिटल को, और इंशाल्लाह आपको फिर गाए बगाए रिक्वेस्ट करते रहेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपके साथ बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नाज़रीन, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको भी खुशामदीद कहते हैं. आज हम बात कर रहे हैं फादर्स डे के हवाले से, लेकिन इसका जो हमारा अहम पहलू है आज गुफ्तगू का वो एजाज चौधरी साहब, जिनको पील पुलिस ने जो है वो गोलियां मार के जाँ बहक किया, जो मौके पे शहीद हो गए, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होगा, और आखिर ये सूरत हाल मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ से होते होते कब अपने अंजाम को होगी कि पुलिस मेंटल हेल्थ की कॉल पे अगर जाए तो उनको वेपन्स लेके जाने की क्या ज़रूरत है, या वेपन्स लेके जाने हैं तो उनके पास टीजर गन्स हैं, उनके पास रबर बुलेट्स हैं, उनके पास शोल्डर पे, पैर पे मारने के ऑप्शंस हैं. वो क्यों सीधा सीने पे और सर पे गोलियां बरसाते हैं कि बंदा जो है वो मर जाए ताकि कोई हिसाब किताब भी ना हो सके. SIU यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए है. उसकी रिपोर्ट जब आएगी तो पता चलेगा. थोड़ी देर में नाज़रीन हम आपकी बात करवाएंगे जनाब मुश्ताक चौधरी साहब से, कि जो भाई हैं एजाज चौधरी साहब के, वो आपको अपनी ज़बानी बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था, कॉल कैसे प्लेस की गई, और एम्बुलेंस वालों ने पुलिस को कब बुलाया, और पुलिस ने आके किस धड़ल्ले से वहां पे क्या किया कि जिसके नतीजे में एजाज चौधरी साहब चंद घंटों के अंदर शाम 4 से 6 या 8 बजे तक की ये स्टोरी है, जून की 20 तारीख हफ्ते के दिन की, कि जिसके अंदर एक कॉल प्लेस होती है और एजाज चौधरी साहब की जो है वो डेथ होती है, और पुलिस इतनी बड़ी तादाद में वहां पे जमा होती है कि जैसे खुदा ना खास्ता शायद किसी टेररिस्ट सेल पे जो है वो धावा भोला जा रहा है. यही कुछ बातें उन्होंने कही. आइए नाजरीन चलते हैं और सुनते हैं कि मुश्ताक चौधरी साहब क्या बता रहे हैं, ये वाक़या किस तरह से रूनुमा हुआ. उसके बाद हमारे साथ शफकत अली साहब भी होंगे और हाफिज खालिद साहब भी होंगे. ये गुफ्तगू हम आगे जारी रखेंगे. आइए आपको बताते हैं उनकी फैमिली की ज़बानी कि आखिर हफ्ते की शाम को क्या हुआ और एजाज चौधरी साहब की डेथ कैसे वाक़या हुई. जी जी जो सानिया हुआ कि पुलिस ने जिस तरह से उनको कत्ल किया, जी जी थोड़ा सा बताइए कि कल हफ्ते की शाम की क्या हुआ. हफ्ते की शाम को 5 बजे का वाकया. पुलिस इतना खड़ी है, वो माल से आया 2 बजे अपने घर के अंदर है, उसको मेडिकल प्रॉब्लम है, उसके अंदर प्रेशर ये था कि ये पुलिस वाले या डॉक्टर जेडे ने मैनू मार देन दे, एक प्रेशराइज हो गया सी. वो अंदर बैठा तो ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ. ਉਹਦੀ बेटी ने फोन किया एम्बूलेंस ਨੂੰ कि मेरे डैडी की तबीयत खराब है तो प्लीज़ तुसी आओ. एम्बूलेंस वाले आए ने, वो गए ने अंदर, वो अंदर बैठा है. वो जिवें उन्हें लड़की ने डोर खलवाया, उन्हें कहा मैं डोर खोलिया सू, उन्हें जिवें उन्होंने देखा उन्हें फटाफट डोर बंद करता. उन्हें कहा कि मैं तेनों कहा सी कि इन्हों नहीं बुलाना, इन्हें मैनू मार देना. ये उहदे लफ्ज़ ने कि मैं तेनों कहा इन्हों नहीं बुलाना, मैं नहीं इन्हों चाहता मेरे सामने आन. वो अंदर बह गया, उन्हें बल्कि डोर लॉक करता. पुलिस वाले भी फिर वो जेडे एम्बूलेंस वाले ने पुलिस उन्हें बुलाई है, काल उन्हें करके पुलिस बुलाई है. जदों वो पुलिस आई है उन्हें भी डोर शोर खड़काया, बल्कि उन्हें लाया भी है. वो भरजाई मेरी गई है नाल, उन्हें लवाया डोर. जिसले इन्होंने कन्ना इंज करके कड्डियां ने, उन्हें एकदम डोर बंद कर लिया. उन्हें कहा मैं तुहानूं कहा सी इन्हां मैनूं मार देना, मैं नहीं हुण डोर खोलना. उन्हें पक्का लॉक कर लिया अंदरों. उन्होंने पक्का हो गया सी कि इन्हां मैनूं मार देना. ठीक है, वो बैठा है अंदर ही. फिर ये कोशिश करते रहे ने. उन्हें कहा मैं, उन्हें इन्हों आवाज़ देनी भी अंदरों बंद करती, यानी कि इन्होंने बात ही करनी उन्हें बंद करती. वो बिल्कुल ही डर गया. ठीक है, फिर उन्हें यह गल कही है कि मेरे को ना आए, जे तुसीं ज़्यादा मैनूं तंग किया मैं अपने आप नूं मार लांदा.
ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਚੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਡੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਸ ਲਾ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੀਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਮੋਇਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈ ਫਿਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਮਾਦ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਬੁਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਲਈਓ, ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ? ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਗਜ਼ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਚੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ। ਜਿੱਕਣ ਅਸੀਂ ਕਿਲੀਅਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਅੱਤਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ठीक है जी नाज़रीन, आपने देखा ये मुश्ताक चौधरी साहब बात कर रहे थे, एजाज चौधरी साहब के भाई, और मैं क्या कहूं, और जो जज्बात आपने उनके देखे, जो इस मुश्किल से गुजरता है वही समझता है। उन्होंने गो के पंजाबी ज़बान में गुफ्तगू की, मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं। उन्होंने आखिर में क्या कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ तब मिलेगा कि वो पुलिस ऑफिसर्स मुअत्तल किए जाएं, उनको चार्ज किया जाए, तब ही हमें इंसाफ हासिल होगा। हमारा जो भाई हमसे चला गया वो तो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हमें अब पुलिस पे एतमाद ही नहीं है, कि हमने पुलिस को या एम्बुलेंस ने पुलिस को बुलाया था मदद के लिए, ना कि मैयत उठाने के लिए। और पुलिस ने आके क्या काम किया, और वो वीडियो भी आपने ट्विटर पे देखी होगी, हम आपको यहाँ नहीं दिखा पा रहे, कि जिस तरह से पुलिस ने बालकनी से जंप लगा के और दरवाजे को तोड़ के अंदर एंटर हुए, फौरी तौर पे जो है वो गोलियों की आवाजें सुनने में आई। ये SIU की रिपोर्ट बड़ी अहम होगी कि उसमें वो किसको ब्लेम करते हैं, आया मरने वाले को ब्लेम करते हैं, मारने वाले को ब्लेम करते हैं, अल्लाह जाने कि क्या खबर सामने आएगी। लेकिन आज मुझे आपको, हमारी कम्युनिटी को इकट्ठे एक साथ खड़े होना है। अगर हमने ये सोचा कि 2 दिन के बाद हमने इसको भुला देना है, किसी और चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है, तो इस फैमिली का क्या होगा। हमने Z9 के प्लेटफॉर्म पे, आपने अपने इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर
اپنے اپنے طور پہ آواز ضرور اٹھانی ہے اور اس بات کو آگے بڑھانا ہے کہ کسی کبھی یہ حال نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس کے پاس جو ہے وہ ان لمیٹڈ پاورز ہوں, اور ہمیں اپنے جو ہے وہ سیاستدانوں کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہوگا کہ سٹیٹمنٹس سے آگے عملی طور پہ ان کا عمل کیا ہوگا. چلیے ناظرین آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ اگلے گیسٹ موجود ہیں جناب شفقت علی صاحب, ان کو ویلکم کرتے ہیں آج کے شو میں. شفقت صاحب السلام علیکم. آپ میوٹ تو نہیں ہیں شفقت صاحب؟ جی السلام علیکم ویس بھائی, بہت شکریہ فار ہیونگ می آپ کے شو میں. بہت شکریہ. اور بڑا افسوس کا دن ہے. ابھی میں نے ویڈیو دیکھ رہا تھا ان کے بھائی کی. یہ فادرز ڈے کو عجیب سا رہا ہے, کیونکہ فادرز ڈے سے پہلے ایک ہمارے یہاں قریب میں ایک واقعہ ہوا تھا. ایک مدر تھی بیچاری 3 بچوں کے ساتھ, کار کریش میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, 3 بچے تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی مدر کی. تو تھنکنگ آف دیٹ فادر کہ وہ بیچارہ کس طرح گزر رہا ہوگا, کن حالات سے گزر رہا ہوگا. اور پھر یہ ایک واقعہ ہو گیا چودھری صاحب والا. بڑا افسوسناک ہے کہ مطلب ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, مینٹلی ایل ہے, اور ہیلپ کے لیے بلایا گیا ہے, اور اس کو اینڈ اپ کتنا دردناک ہوا ہے اس کا. تو آج میں کہیں نہیں گیا تھرو آؤٹ یہ پینڈیمک میں. کووڈ کی وجہ سے میں گھر میں, بچے چونکہ چھوٹے ہیں تو کوشش یہ کی ہے کہ جتنا کم سے کم نکل سکوں. لیکن میرا اتنا دل دکھا ہوا تھا اس پہ, آج میں گیا پروٹیسٹ میں. I wanted to be part of that کہ یہ آواز جو ہے نا یہ بلند ہونی چاہیے, کیونکہ یہ واقعات جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اسی طرح ہوتا ہے, کسی کا مرڈر ہوتا ہے پولیس کے ہاتھوں, لیگل مرڈر آئی وڈ سے, اور ایسے یو آتی ہے اور پھر وہ سارا کھٹائی میں پڑ جاتا ہے معاملہ. تو جیسے ایک ٹورانٹو میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا سیمی یتیم کا بیچارے کا, بس کے اوپر اس کو گولیاں ماری تھی. تو اب اس میں ان کے رولز عجیب سے رولز ہیں کہ اس میں بھی جو جسٹیفائی کورٹ نے کیا کہ وہ پہلی گولی تو ٹھیک تھی, بعد میں نہیں مانی گئی. تو آئی تھنک یہ جب سے قانون بنے ہیں ایکسیسو یوز آف فورس جو پولیس کی ہے, اس میں میری نظر میں ریفارمز کی ضرورت ہے. اسٹیٹمنٹ دے دینا, ہمدردی کا اظہار کر دینا, آئی تھنک دس از دا ٹائم کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں, میئر ہیں, ریجن ہے, جو فنڈنگ کرتے ہیں, جو انچارج ہیں, ان کو دے ہیو ٹو لک انٹو اٹ کہ ہمیں اسٹیٹمنٹ سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل شفقت بھائی, آپ نے صحیح بات کی. یہ بتائیں کہ کچھ لوگ ہم سے یہ بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ ایسے واقعات کمیونٹی میں مختلف موقعوں پہ ہوتے چلے آئے ہیں. اب آپ کو بھی 18-20 سال ہو چکے ہیں اور کافی ہیویلی آپ انوالو رہے ہیں مختلف لیولز کے اوپر. تو کیا ایسے عمل ہونے چاہیے کہ جو کمیونٹی کو کرنے چاہیے؟ پروٹیسٹ تو آج ہو گیا, شاید 1-2 اور ہو جائیں گے. اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں اپنی سطح کے اوپر کہ وہ یہ محسوس کریں کہ وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس جگہ پہ آواز بلند کرنے کے لیے؟ دیکھیں, اس کے لیے جو ہے نا کنورسیشن کا سٹارٹ ہونا بہت ضروری ہے. کوئی بھی یہ مسائل آگے آنے ہیں. ہمارے جب تک یہ پولیس کو ڈائیورسیفائی نہیں کریں گے, ریسزم کے اوپر بات نہیں کریں گے, جب تک ہم پریکٹیکلی ان چیزوں میں آگے انوالو نہیں ہوں گے, آواز بلند نہیں کریں گے, تو یہ مسائل ویسے رہیں گے. جیسے فار ایگزامپل اس واقعے میں اگر آپ دیکھیں, اگر کوئی ایتھنک کمیونٹی سے ہوتا تو پولیس آفیسر, اس کا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. ایون کہ یہاں بھی بچے ریز ہوتے ہیں تو وہ فیملیز میں رہتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو ان کا ڈیل کرنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہونا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں ہمیں آگے چلنے کی ضرورت ہے. اس کو پریکٹیکلی صرف فوٹو آپ اور یہ پروٹیسٹ اس حد تک نہیں رکھنا چاہیے. کوئی کنکریٹ ہمیں جو ہے نا کنورسیشن سٹارٹ کرنی چاہیے تاکہ آگے ان ایسے واقعات کو پریونٹ کیا جا سکے. آگے ہم اس پہ کوئی ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا. ران صاحب آپ کو انوالو کروں گا. آپ نے شروع میں بات کہی کہ اس واقعے سے ظاہر ہے کینیڈا ایک پیسفل کنٹری ہے, لیکن اس واقعے سے جو ایک عجیب سگنل گیا ہے, کیونکہ پاکستانی کمیونٹی کی بات ہو رہی تو پاکستان میں
مین اسٹریم میڈیا نے بھی اس خبر کو پک کیا, اٹھایا, اور وہاں بیٹھ کے کوئی سنے کہ لالا موسیٰ سے جانے والی ایک فیملی جو کینیڈا میں خوش و خرم شاد و آباد ہے, اور کسی طرح سے جو ہے وہ واقعہ ایسا ہوا کہ پولیس نے آ کے گھر میں گھس کے ان کو مار دیا. تو اس حوالے سے ہماری کمیونٹی میں اور کس قسم کی خوف و ہراس جو ہے وہ پھیل سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہماری کمیونٹی کی تو بات ہے. میرے خیال یہ میسج جو ہے وہ باقی کمیونٹیز کو بھی چلا گیا. میں آج ریڈیو سن رہا تھا تو اس میں ہمارے جو انڈین دوست ہیں وہ بھی اس ایشو کو کافی ہائی لائٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے یہی بولا تھا کہ کوئی آج مسلمان ہے, کل ہندو کی باری آ جائے گی, کل پرسوں سکھ کی آ جائے گی. تو یہ والی جو ریسزم ہے, جو ہمارے براؤن اور بلیک سکن کا جو ایشو ہے, اس کو ایک دفعہ کنورسیشن کرنی چاہیے. لا میں ریفارمز میں چینجز کرنی چاہیے. اس کو اب چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. پاکستانی کمیونٹی اور اسپیشلی ہم جو مسلمان ہیں, اس کے لیے تو بہت ہی یہ دردناک اور افسوس اور سوچنے والا لمحہ ہے کہ ہمارا کوئی رائٹس ہی نہیں ہے, ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کہ ایک بیمار آدمی, ایک 60 سال کا بزرگ آدمی, اور اس کو وہ جج سے وہ انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے مرڈر کیا تو باہر وہ مسکراتے ہوئے آ رہے تھے. تو واٹ از دس؟ یہ بہت ہی دردناک چیز ہے. بالکل جی ران صاحب, جب ان کے بھائی سے ہم نے بات کی, وہاں پر ایک تو مشتاق چودھری صاحب تھے, دوسرے ان کے بھائی تھے رفاقت چودھری صاحب, ان سے بھی ہم نے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پولیس سے کہا کہ میرا بھائی پنجابی زبان بولتا ہے, ہمیں جانے دیں تاکہ ہم ان کو کام ڈاؤن کریں, وہ آپ کی زبان انگریزی سمجھیں گے نہیں. تو پولیس نے جو ان کے منہ کے گفتگو تھی, انہوں نے کہا جی, پولیس نے کہا جی ہمارا اپنا انٹرپریٹر آ رہا ہے. اب جب پولیس کا اپنا انٹرپریٹر آیا تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں کا جو براٹ اپ بچہ ہے اس کی پنجابی کا اسٹائل بھی اور ہے. تو انہوں نے حتیٰ کہ اس کو کہا کہ بھائی یہ یہاں کا براٹ اپ ہے, اس کی پنجابی اور میرے بھائی کی پنجابی میں بھی فرق ہے, تو ہمیں جانے دیں, ہمیں بات کرنے دیں. لیکن پولیس نے یا پیرامیڈکس نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کو بالکل سائیڈ لائن کر کے رکھا. تا وقت حال کے ایک دم ہی جو ہے وہ گولیوں کی آوازیں آئیں, اور وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس صورتحال کے اندر ان کے بھائی کو وہاں پہ مار دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی برا عمل ہوا ہے, اور کمیونٹی کو یا دیگر کمیونٹیز کو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کہ جو ہے وہ اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکے. ناظرین, گفتگو کو ہم آگے لے کے چلیں گے, ہمارے ساتھ ایک گیسٹ اور بھی ہوں گے. اور جن لوگوں نے ہمیں لیٹ جوائن کیا ہے, دیکھیے ہمارا پرپس تھا فادرز ڈے کے حوالے سے بات کرنا, اور بات ہو بھی رہی ہے کیونکہ اعجاز چودھری صاحب وہ بھی والد تھے 4 بچوں کے, اور انہوں نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ فادرز ڈے سیلیبریٹ کرنا تھا سنڈے کے دن. لیکن ان کو اور ان کے بچوں کو یہ نہیں علم تھا کہ ہفتے کی شام 4 سے 8 بجے کا ٹائم ان کے اوپر ایک جو ہے وہ کوہرام کی طرح گزرے گا, اور ایک طوفان ان کے اوپر آئے گا, اور ان کے والد اس دنیا میں نہیں رہیں گے. اگر کوئی طبعی موت مرتا ہے تو آپ کو تسلی آ جاتی ہے, لیکن اگر کوئی اس طرح حادثے میں اس طرح سے مارا جائے تو بڑا مشکل ہے اپنے دل کو, اپنے دماغ کو سکون اور صبر دینا. ناظرین, ایک اور اسکرین شاٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے فیملی ممبرز نے ایک کیمپین لانچ کی گو فنڈ می پہ جا کے, اور ٹارگٹ ہے $1 لاکھ کا, اور یہ کل سے آج تک اگر آپ دیکھیں $54,000 جو ہے وہ ریز کیے جا چکے ہیں. کئی لوگوں نے 700 800 ہزار سے زائد کی تعداد میں لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. ودن 24 آورز 48 آورز میں آدھا گول اچیو ہو چکا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, $10 $15 $20 جو بھی آپ کی سکت ہے اس میں حصہ ملائیں اور اپنی آواز بلند کریں تاکہ اس فیملی کو فائنینشلی بھی جو ہے وہ سپورٹ کیا جا سکے. جب ہم نے ان کے بھائی سے پوچھا کہ تدفین کے معاملات کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہمیں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے دیا گیا, نہ ہمیں ہمارے بھائی کی باڈی دی جا رہی ہے. ظاہر انویسٹیگیشن ہے, ٹائم لگے گا. تو لواحقین تو اپنے بھائی کو لے کر کے اس وقت دفنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں. تو جیسے انہوں نے کہا ہماری تو راتوں کی نیندیں کامن سینس سے حرام ہو چکی ہیں, اور میں اور آپ یہی کوشش کریں گے کہ ہم صرف گفتگو تک نہ رہیں. ہم بھی آپ سے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ پولیٹیشینز ہیں, دیگر اور لوگ ہیں, ان کے اوپر لازماً پریشر بلڈ رکھیں گے کہ پولیس کے ریفارمز جو ہے وہ اس کنٹری کے اندر بے انتہا ضروری. شفقت بھائی, آپ جاتے جاتے کلوزنگ کامنٹس آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے؟ ویس بھائی, اس میں آج میں پروٹیسٹ میں گیا تو جو میں نے ایک چینج دیکھی وہ یہ دیکھی کہ یوتھ یہاں پر کافی تھی, اور صرف یہ نہیں تھی کہ صرف ہماری کمیونٹی کی یوتھ تھی, ڈائیورس یوتھ تھی وہاں پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر اپنا رول نہیں پلے کریں گے تو وہ یوتھ کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتی ہے.
کیونکہ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہرٹ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے جی شفقت بھائی کرنے کی ضرورت ہے. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے, کنٹینیو کیجیے. ہاں جی. تو ہمیں جو ہے نا اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک فیملی کے ساتھ ہوا, یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کمیونٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہیومینٹی کا ایشو ہے اور ہم سب کو اس میں جو ہے نا تھوڑا پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے کافی ایفرٹس کی اور ماشاء اللہ آپ اویئرنیس دے رہے ہیں اور اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اسی طرح ہم سب کو اپنا رول پلے کریں گے. بہت بہت شکریہ شفقت صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا وقت دیا اور مختلف موقعوں پر کمیونٹی کو آپ سہارا بھی دیتے ہیں, لیڈ بھی کرتے ہیں, اور انہی میں سے یہ ایک موقع ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ اس حوالے سے کمیونٹی کو گائیڈ کرنے میں ضرور شامل حال رہے گی. انشاءاللہ. تھینک یو فار ہیلپ. ناظرین, ہمارے ساتھ جو ہے وہ حافظ خالد صاحب بھی موجود ہوں گے. اگر وہ آ چکے ہوں گے تو انشاءاللہ کنٹرول روم ان کو تھرو بھی کریں گے اور آپ کو وہ دوبارہ سے کلپ بھی دکھاتے ہیں, جو پروٹیسٹ کا کلپ ہے کہ آج جیسے شفقت بھائی نے کہا بڑی تعداد میں وہاں پہ یوتھ موجود تھی. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہاں پہ مین انٹرسیکشن بند ہوا تھا, ڈیری اور گوروے کا مسیساگا کا جو علاقہ ہے, جہاں کہ یہ اعجاز قریشی صاحب رہائشی تھے, جن کو پیل پولیس نے گولیاں مار کے جو ہے وہ جاں بحق کر دیا ہفتے کے روز. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس کے آڈیو بند کروا دیں کیونکہ تھوڑا سا لینگویج فاؤل لینگویج یوز کی گئی وہاں پر کچھ پروٹیسٹرز کی جانب سے. ہلو, ڈسٹریکٹ ہوا. ہمارے ساتھ حافظ خالد صاحب موجود ہیں. ظاہر ٹیکنالوجی ہے, بعض اوقات تھوڑا سا ڈیلے بھی آتا ہے. میں ویلکم کرنا چاہوں گا جناب حافظ خالد صاحب کو شو کے اندر. حافظ خالد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اویس اقبال بھائی, آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. آئی ایم سوری میں کچھ لیٹ ہوا, کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا کچھ کوئی ایشو نہیں. جی تو یہ دیکھیں حافظ خالد صاحب, جو آج ہم بات کر رہے تھے فادرز ڈے کے حوالے سے, اور اس کو خاص طور پہ جو واقعہ رونما ہوا اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے, آپ بھی یہاں بڑے عرصے سے رہتے ہیں, اس حوالے سے آپ کے جذبات کیا ہیں اور آپ کس طرح سے اس چیز کو انفولڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو واقعہ ہوا نا, اتنا افسوسناک واقعہ ہے, اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. جی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. تو اس کا ہمارا یہ ہے کہ ایک تو جو کچھ ہوا اس کی غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اس میں دو چیزیں جو میرے ذہن میں جو آتی ہیں وہ ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک تو جو مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن کے بعد جو بھی مجرم ثابت ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آئندہ ہمیں شورٹی ملنی چاہیے اس بات کی کہ آئندہ ایسا واقعات نہیں ہوں گے. یہ دو چیزیں بڑی کلیئر, یہ تھرو غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن. بالکل آپ نے بڑی صحیح بات کی. ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو حافظ خالد صاحب جو ہے وہ پرومیننٹ ممبر ہیں کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن کمیونٹی کے, بزنس مین بھی ہیں, اور ماشاءاللہ جو ہماری ممبر آف پارلیمنٹ ہے فرام دا رائڈنگ آف مسیساگا ایرن ملز, ان کے فادر بھی ہیں. تو فادرز ڈے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. حافظ خالد صاحب, آپ کا اتوار کا دن اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کیسا گزرا؟ میرا جی بہت خوبصورت, بچوں نے بہت اچھا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا اس کا فادر ڈے کے حوالے سے. تو میں اس پروگرام کے حوالے سے جتنے بھی فادر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں سب کو ہیپی فادر ڈے کہنا چاہوں گا. اور میری ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہر فادر جو ہے وہ سپر ہیرو ہوتا ہے اپنے خاندان کا, تو اس کو رول ماڈل بن کے دکھانا ہے. اور جب یہ مواقع ایسے مواقع آتے ہیں تو ان کو
بچوں کو چاہیے کہ وہ بہت اچھے انداز میں ان کو یہ ڈیل کریں, ان کو ساتھ شامل کریں اس میں. یہ جو میں نے بات کی کہ اس کو سوری میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو سپر ہیرو کی میں نے بات کی ہے یا رول ماڈل ہونے کی بات کی ہے, وہ تب بھی بن سکتے ہیں جب وہ ٹیم کا ہیڈ ہے, اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ہمارا جو اصل میں ہماری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایوری ڈے از فادر ڈے, مگر وہ جو ایک خاص دن ہوتا ہے وہ صرف ریوائز کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اسلام نے بھی اور سوسائٹی نے بھی فادر کو جو مقام دیا ہے وہ مقام برقرار رہنا چاہیے. ایسے مواقع, ایسے جو دن ہیں وہ اس کو ریوائز کرتے ہیں. بالکل نہیں, بہت پیاری آپ نے بات کی. حافظ خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور انشاءاللہ پھر آپ سے گائے بگائے مختلف حوالوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. میرے خیال سے تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارے حوالے سے ہم نے آپ کے پوٹینشیل سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا ہے, جو آپ کا ایکسپیرینس ہے سالوں کا یہاں پر, اور ہمارے سامنے ہماری ممبر آف پارلیمنٹ ان کا سفر بھی موجود ہے. انشاءاللہ ہم اور جو یہاں پہ پیرنٹس ہیں ان تک جو ہے وہ جو آپ کی انسپریشنل سٹوریز ہیں, جس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کی, اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بات کریں گے. انشاءاللہ بات چیت رہے گی. کوئی مسئلہ نہیں سر. تھینک یو سو مچ حافظ خالد صاحب. تھینک یو. ناظرین, یہ ہماری گفتگو جاری ہے اور ہماری کوشش تھی کہ آج ہم کچھ فون کالز بھی آپ کی اس مسئلے پہ لیں گے. نمبرز آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا آ رہا ہے, نمبر جو ہمارا اسٹوڈیو کا ہے. اگر آپ کال کر کے اپنے جذبات اس حوالے سے بتانا چاہیں کہ جو واقعہ اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے, اور ہم نے دیکھیں ناظرین آج ہماری کوشش نہیں تھی کہ ہم پولیٹیشنز اور دیگر اور ممبران کو اپنے گیسٹ میں مدعو کریں, چونکہ جب معاملہ جو ہے وہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ SIU کے انڈر ہے تو وہ بھی اس حوالے سے کوئی زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے سوائے اپنے جو ہے وہ تعزیتی کلمات کے حوالے سے. تو انشاءاللہ جیسے موقع آئے گا تو ان سے جانیں گے کیا کچھ ہونے والا ہے آگے چل کے, جو رپورٹ کے معاملات سامنے آئیں گے. صرف آپ کی نالج کے لیے کہ پیل ریجن جس میں مسز آگا, برمپٹن, کیلیڈن آتا ہے, ان کی اپنی پولیسنگ ہے, پیل پولیس جس کو کہا جاتا ہے. یہ انہوں نے یہ عمل کیا ہے, اور اس جتنے بھی جو ہے وہ اس طرح زونز بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر واچ ڈاگ جو ہے وہ صوبائی سطح پہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ SIU جو پروونس کا ادارہ ہے وہ پھر انویسٹیگیشن کرتا ہے, اور وہ جو رپورٹ آئیں گی اس کے تحت جو ہے وہ سفارشات جو بھی پیش کی جائیں گی عمل آگے بڑھایا جائے گا. آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں 647-948-8899 اور گفتگو کے اندر شامل ہوں اور اپنی رائے کو آپ ہمارے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. ناظرین, انہوں نے فیملی کی سپورٹ کے لیے گو فنڈ می پہ جا کے اگر آپ سرچ کریں گے اعجاز چودھری فنڈ ریزنگ, گوگل آپ کیجئے گا تو آپ کو لنک ملے گا. $54,000 پچھلے 48 گھنٹوں میں ریز ہو چکے ہیں, اور ان کا گول $1 لاکھ کا ہے. تو آپ مالی طور پر بھی اس فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. جی رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بات کر رہے تھے ہم فادرز ڈے کے حوالے سے, شفقت بھائی سے ہم بات نہیں کر سکے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑی ارلی ایج کے اندر کھو بیٹھتے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر ان کے لیے فادرز ڈے کی میننگ کیا ہے ورسز کسی اور کے لیے کہ جس نے اپنے فادر کو ہر موقع پہ اپنے ساتھ پایا؟ ویسے میں بہت جذباتی سا کویسچن ہے میرے لیے, کیونکہ میں 1 سال کا تھا جب میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی 1971 وار میں. جی الحمدللہ میرے والد صاحب کو اعزاز ہے کہ انہوں نے 3 جنگیں لڑی, ورلڈ وار بھی اور پھر 65 اور 71 بھی, اور اعلیٰ جنگی اعزازات سے ان کو نوازا گیا. میرے لیے بہت فخر کی بات ہے, اور ساری عمر فخر کرتا رہوں گا, مروں گا بھی تو اس فخر کے ساتھ کہ میں ایک شہید کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کس جنگ میں آپ کے فادر شہید ہوئے؟ 71 وار میں, 71 کی جنگ میں. تو یہ آپ نے جو سوال کیا تو بڑا زبردست ہے کہ ایک والد جو ہے وہ پرورش کیسے کرتا ہے اپنے بچوں کی, اور جن کے نہیں ہے وہ کیسے ہوتے. تو میں آپ کے سامنے مثال لکھوں کہ میں نے جب ہوش سنبھالی تو میری والدہ نے میری پرورش کی, اور اتنے زبردست طریقے سے کی کہ وہ ہمیں بچپن میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی, سلطان ٹیپو, طارق بن زیاد, ان کی کہانیاں سنا کر ہمیں جوان کیا. تو ہمیں اندر ایک چیز ڈالی گئی, اسلام, پاکستان, جتنی ساری ایتھکس ہیں. تو وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کال لے لوں ایک.
جی السلام علیکم, آپ کون اور کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, رضوی بول رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. جی جی سر, میں بات کرنا چاہ رہا تھا ابھی صاحب سے. جی آپ آن ایئر ہیں اور ہم آپ کی بات سن رہے ہیں, کہیے کیا کہیں گے. جی میں سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہو گیا افسوسناک واقعہ تو ہو گیا, اور ابھی تک ہم اپنا کمیونٹی کے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا ابھی تک ہم نے علاقے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں, ایم پیز اور کونسلر یا پروونشل اسمبلی کے ممبر میں, ان لوگوں سے ہم نے اپروچ کیا ہے, ان کو ہم نے شامل کیا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ جی بالکل, یا ہم صرف اپنے طور پر ہی بات چیت کر رہے ہیں, تو اس کا تو بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک ہمیں اوپر نہ لے جائیں. جی آپ کی بات درست ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جو ہمارے ذمہ داران ہیں, میئر ہیں یا ممبر آف پارلیمنٹ یا پروونشل پارلیمنٹ ہیں یا سٹی کونسل کے لوگ ہیں, سب کو مختلف لیولز پر اس بات کی جا رہی ہے. لیکن جب معاملہ ایسا ہی آپ اپنی ٹی وی کی آواز ہو رہا ہے. جی میں سوری آپ کی کال ڈراپ کروں, لیکن آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, آپ کی ٹی وی کی وجہ سے ایکو آ رہا تھا. جی بالکل, یہ جو مختلف گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان سے بھی بات ہو رہی ہے, اور وہ خود بھی اپنا انٹرسٹ اس کے اندر ظاہر ہے, وہ بھی انسان ہیں, ان کو بھی نظر آ رہا ہے. لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ معاملہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی تحویل میں ہے, اور جب تک وہ انویسٹیگیشن رپورٹ نہیں آئے گی تو کوئی بھی کسی کنکلوژن پہ جمپ نہیں کرے گا, اور نہ کوئی فوری طور پہ اقدامات لیے جائیں گے. جیسا کہ میئر آف مسیساگا نے کہا کہ ہم جو ظاہر رپورٹ کا انتظار کریں, اور ہم دیکھیں گے کہ ہم پولیسنگ کو کس اب ڈفرنٹ لین سے دیکھیں, ان کی فنڈنگ کو ڈفرنٹ لین سے دیکھیں. تو بہت سارے ریفارمز جو ہیں وہ متوقع ہیں, لیکن سب کچھ ڈیپینڈ کرے گا کہ رپورٹ ایس آئی یو کی کیا آتی ہے. تو بہرحال آپ کی کال کا بہت شکریہ. جی ران صاحب. میں یہ بتا رہا تھا ڈفرینس جو ہے کہ ایک یتیم بچے میں اور ایک والدین جو سر پر موجود ہوتے ہیں, ان کی پرورش میں کیا فرق ہوتا ہے. تو بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی پرورش جو ہے وہ بغیر والدین کے بھی ہوتی ہے, اور بڑی زبردست ہوتی ہے. میری والدہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے, ہماری 3 بہن بھائی ہیں, ہمیں اسکول میں بھیجا, ہاسٹلس میں بھیجا, یونیورسٹی گئے ہم, اور بلکہ اپنے اسکول, اپنے علاقے میں اسکول بھی کھولے. تو میں نے یہ شروع میں ایک بات کی تھی کہ 2006 میں پاکستان میں پہلی دفعہ مدر ڈے منایا گیا. جی تو سعادت مجھے تھی کہ میں نے اپنی والدہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا تھا, کیونکہ انہوں نے اتنی کنٹریبیوشن تھی ان کی میری براٹ اپ میں, اور وہ واقعی کنٹریبیوشن نظر آتی تھی کہ میں نے 4th میں شاید, 4th میں اسکالرشپ لیا, پھر مڈل میں, پھر ہائی اسکول میں, پھر بی ایس سی میں ٹاپ کیا, پھر ایم بی اے میں. تو تھرو آؤٹ اس طرح کی پرورش کی کہ لگتا تھا کہ جس طرح پیچھے کوئی کاز ہے, مشن ہے, تو وہ کہاں سے آ رہا تھا, انسپریشنس کیا تھی. تو میرے اندر وہ ساری انسپریشن میرے فادر نے مجھے دی. تو میں جو بھی کوئی مشکل زندگی میں جب کام آتا تھا, ڈیفینیٹلی زندگی سیدھی تو ہے نہیں ہے. جی ہاں, اس میں ایڈمیشن کے ٹائم پہ فادر آپ کے ساتھ ہوتا ہے, گول طے کرنے ہوتے ہیں, آٹومیٹیکلی راستے بنتے جاتے تھے, کیونکہ میرے ذہن میں ڈالا گیا تھا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں. اور وہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی میں اپنے والد کو یاد کرتا, اور ویسے بھی قسم سے بڑی سے بڑی مشکل میری حل ہو جاتی. اور اس میں یہ ایک بہت بڑا میسج بھی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں, واقعی اللہ ان کا مددگار خود ہی ہوتا ہے. اور آج ہم گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں 6 ستمبر کے موقع پر جب بلاتی ہے, یوم شہداء کے موقع پہ, ایک فادر ڈے تو اب شروع شاید ہوا ہے, ہمیں شروع سے ہی وہ بلاتے ہیں اور ایک سلوٹ پیش کرتے ہیں, سلامی دیتے ہیں, اور اس ٹائم جو ہمیں فخر حاصل ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اس طرح دنیا میں ہم سے خوش قسمت انسان ہی کوئی نہیں ہے. وہ جو فخر ہے وہ ہمیں والد سے ملا ہے, اور وہ ہر 6 ستمبر کو گاؤں میں بھی جاتے ہیں, ادھر بھی سلامی پیش کرتے ہیں والے جو ہیں. تو والدین جو ہے اس کے ماں باپ تو دونوں ہی بہت محترم اور عزیز ہیں, لیکن باپ کے سر پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ جو فنانشیل ایشوز ہوتے ہیں وہ سارے وہ طے کرتا ہے, اور وہ صبح نکلتا ہے, رات کو گھر آتا ہے. اور وہ ماں تو دیکھیں ایک وہ برانڈ تو دونوں کا ہے, جی ہاں, لیکن پرورش جو ہے وہ زیادہ ذمہ داری جو ہے اس کے پریکٹیکلی چیزوں کی باپ پہ ہوتی ہے. رائٹ, بالکل صحیح. نہیں, اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے والد صاحب کے درجات بلند کرے. جس طرح آپ نے کہا شہید کا رتبہ, اور شہید کو جو ہے وہ مردہ مت شمار کرو, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو ران صاحب بہت شکریہ. اس پہ ہم اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جو اعجاز چودھری صاحب والا جو واقعہ ہے, ان کے بھی 4 بچے کہ جنہوں نے اپنے باپ کو کھو دیا. ٹھیک ہے, باپ ہوتا ہے ایک پیسفل. اور جب ہم نے وہاں پہ علاقہ مکینوں سے بات کیا آج دوپہر کو,
تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو 5 وقت کے نمازی آدمی تھے, اپنے نیچے اترتے تھے اور کووڈ-19 سے پہلے سامنے ٹم ہارٹنز ہے وہاں جا کے بیٹھا کرتے تھے, اور چونکہ اس ایریا کے اندر مالٹن میں سکھ برادری بھی بڑی تعداد میں رہتی ہے تو وہ بھی ظاہر ہمارے کلچر کے قریب ہیں تو ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں. اور ان کے بھائی نے بتایا کہ ان کے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہونی, اور جو ہے وہ لوگوں نے ان سے کہنا جی بابا جی تسی لگتے ہو, تسی پیر صاحب ہو, میرے لیے دعا کر دو. تو یہ ان کا اسٹیٹس تھا علاقے میں اور محلے کے اندر. تو وہ پورا محلہ شوق ہے کہ ہاؤ کم پولیس کیم ان شارٹ اعجاز چودھری. ویسے آپ کنسیو کریں اس سچویشن کو ذرا, چونکہ آپ کریٹو ہیں, کہ وہ کس طرح وہ اندر آئے, انہوں نے بولا ہوگا وہ ایک بزرگ آدمی, دیندار آدمی, نمازی پرہیزی, اس نے ایسا کیا کیا ہوگا کہ اسے ڈر گئے. اور پولیس کتنی, میں کہتا ہوں کہ پروفیشنل, ادھر کی میں دوسرے لفظوں میں کیسا ان کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ ان کو ہینڈل کرنا نہیں آیا, سیدھی گولی مارتی, آپ ربر بلٹ مارتے. لیٹ سے اتنی ساری وہ بتا رہے ہیں کہ پولیس والے تھے اور ایک آدمی, بزرگ آدمی, اور اس نے اگر کوئی چیز لہرائی بھی ہے, کچھ اس طرح بھی کیا ہوگا تو وہ قابو نہیں پا سکتے. جی اتنے سارے لوگ ہیں, قابو پا سکتے ہوتے. تو یہ مس ہینڈل کیا گیا سچویشن کو گھبراہٹ میں, یا پھر جس طرح مجھے وہ بڑا فکرہ چبھ رہا ہے ابھی تک, وہ باہر نکلے مسکراتے ہوئے, وہ نہیں ہضم ہو رہا. دیکھیے اللہ جانے کہ کیا حقائق ہیں, اب جب سامنے آئیں گے تو پتہ لگے گا. اور یہی ان کی فیملی کا کہنا تھا کہ ہمیں ایس آئی یو کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. ظاہر ان کے جذبات ہیں, ابھی دکھ ہیں, تکلیف ہے, دیکھا جو کچھ انہوں نے, تو وہ تو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ گفتگو وزیر اعظم کی ڈیسک تک کب پہنچے گی, اور وزیر اعظم اس کو اکنالج کب کریں گے, اور کب کسی ایسی چیز کا اعلان کریں گے کہ جہاں پہ یہ نیشنل سطح کے اوپر اس کی ویزیبلٹی ہو. ویسے بھی یہاں میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹائملی مجھے بھی کال کیا, اور جہاں آپ نے جو مدعا اٹھایا لوکل میڈیا پہ, وہاں ہم نیشنل میڈیا آپ کی توسط سے بھی گئے. ہم نے پاکستان میں اپنے 92 چینل پہ اس نیوز کو بریک کیا ہے, اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے, اس کو ہم یہاں نہیں رکیں گے. تو لوکل میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کو فالو اپ کرے, اور ہم نیشنل لیول پہ بھی اس کو لے کے چلیں گے. ہو سکتا ہے تو ہم منسٹری آف اوورسیز سے بھی بات کریں, اور ان کے جو ہائر اپ ہیں ان سے بھی بات کریں. بالکل یہ بہت ضروری ہے. اور اب جو ایتھنک میڈیا کا رول ہے کینیڈا کے اندر آہستہ آہستہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے, لیکن یہی وہ مواقع ہیں کہ جہاں پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بازو سے بازو ملا کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس کی ایگزامپل آپ نے دیکھا ہے, جیسے امریکہ میں انہوں نے کس طرح اپنے رائٹس لیے ہیں, کس طرح سب اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اسی طرح ہم لوگوں کو بھی ادھر جو کمیونٹی ہے سب کو ایک ہونا چاہیے, کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں لیڈر بنوں. ہاں ایک کاز کے لیے اس طرح بھی $58,000 ہوئے ہیں, پہلے تو فیملی کی ہیلپ کی جائے, اس کے بعد اس کو جو ہے پارلیمنٹ تک لے کے جایا جائے, اور کوئی قانون بنوائیں جس طرح کہ انہوں نے بنوائے ہیں کہ جی ہم کوئی ادھر ہمیں بلایا گیا ہے, ہم کوئی اٹھ کے نہیں آئے تھے, ہمیں اتنا کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں. بالکل بہت شکریہ رانا روف صاحب, آپ نے بھی آج اپنا وقت نکالا. ظاہر لائیو شو ہے تو رات اس وقت دیکھیے 11:15 بج رہے ہیں, اور کووڈ کی بھی صورتحال ہے, تو ہم جو میڈیا کا جو اسینشل سروسز ہیں تو ہم نے تو پورا 3 مہینہ جو ہے وہ جو ہم سے خدمت ہو سکی اس پہ ہم نے گزارا ہے. میں ایک نظم آپ کے لیے لے کر آیا تھا ماشاءاللہ ڈے پہ, ضرور سنائیے سر. اگر وہ اس کی کلوزنگ میرے خیال وہ اچھی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, تو پھر اینڈ میں آپ کو میں نظم کے لیے دوں گا, آپ کلوز کیجیے گا اور اس کو لے کے چل کے. ناظرین جن لوگوں نے ہمیں لیٹ جوائن کیا ان کو بھی ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں, اور چونکہ موقع تھا فادرز ڈے کا جون کی 21 تاریخ سنڈے کو, لیکن 20 جون کو یہ جو ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا کہ جہاں پر 62 سالہ اعجاز چودھری صاحب لالا موسیٰ پاکستان کے رہنے والے, جو 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے کینیڈا کے اندر آباد تھے, اور ان کی مینٹل پرابلمز تھیں, اور بہت ساری مینٹل پرابلمز لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں, لیکن ہم اس پہ بات نہیں کرتے. کس طرح سے انہی کی فیملی نے پیرامیڈکس کو کال کی, ایمبولینس والے آئے, پھر کس طرح ایمبولینس والوں نے پولیس کو انگیج کیا, اور یہ 2-3 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ ان کی موت پہ جا کے اختتام پذیر ہوا. یہ پیل پولیس کے لوگ گھر کے اندر آئے اور انہوں نے گولیاں مار کے اعجاز چودھری صاحب کو وہیں پہ جاں بحق کر دیا. اس کی تفصیلات, اس کی ڈیٹیلز اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی جانب سے آنا باقی ہیں کہ واقعہ کی جو ہے وہ ترتیب کیا تھی, کس طرح سے واقعہ رونما ہوا, اور کن کن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. لیکن اسی جانب فیملی کے ان کے ممبرز جو کئی تعداد میں جہاں پہ ان کے ساتھ رہتے ہیں, 4 ان کے بچے, دیگر ان کے بھائی اور بہت سارے فیملی ممبرز یہاں موجود ہیں, انہوں نے جس طرح سے واقعے کو ڈسکرائب کیا, اس کے بعد جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑی واضح ہے کہ انصاف ہونا چاہیے, اور انصاف اگر ڈیلے ہوا تو وہ انصاف نہ ملنے کی مترادف ہی ہوگا. تو ان کا کہنا یہ کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے, اور ایس آئی یو کی الون انکوائری کو وہ مسترد کرتے ہیں, چونکہ پیچھے پاسٹ میں ایسا ہوتا رہا ہے. کیا
ہمارے پولیٹیشنز، کیا ہمارے پروونشل سطح کی جو اسمبلی ہے یا ہمارے سٹی لیول ہے، کیا وہ اس حوالے سے انڈیپینڈنٹ انکوائری کو پروان چڑھنے دیں گے، یا وہی ہوگا کہ ایس آئی یو کی مہینے 2 مہینے بعد رپورٹ آئے گی، بائی دیٹ ٹائم 4-6 دنوں کے بعد آپ اور میں کسی اور مسئلے میں الجھ چکے ہوں گے اور فیملی اپنے پیارے کو دفنا کے اپنے زخم کو بھلانے میں لگ جائیں گی، اور پھر کہیں سے ہمیں آواز آئے گی کہ پولیس نے کسی اور کو مار دیا۔ آخر یہ معاملہ کب رکے گا؟ آج ہماری کمیونٹی اس سے سفر ہوئی ہے تو شاید ہمارے جذبات زیادہ ہرے ہیں، لیکن دوسری کمیونٹیز مختلف وقتوں میں ان معاملات سے سفر ہوتی رہی ہیں۔ ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہے، چاہے وہ اس کاز میں آواز اٹھانے کی شکل میں۔ آج جب آپ Z9 پہ اعتماد کے ساتھ اس شو کو دیکھ رہے ہیں، اپنی زبان میں اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ اویئرنیس پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے کسی عمل کی طرف۔ آج آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، کل آپ کسی پروٹیسٹ کا حصہ بھی بنیں گے، پرسوں آپ کسی اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کو ادب سے سوال بھی کر سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس فیملی کی آپ ہیلپ بھی کر سکیں گے۔ اللہ نے ہم سب کو ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے موقعوں پہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نہ کہ آنکھیں بند کر کے چلو میں نہیں تو کوئی اور کر لے گا، میں نہیں جاؤں گا تو کوئی اور چلا جائے گا، میں نہیں دوں گا تو کوئی اور دے دے گا، میں یہ کیوں سوچوں، میں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرا جانا فرض ہے، میرا جانا لازم ہے، اگر میں نہیں گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، یا کل کو میرے گھر میں اس مشکل کا سامنا ہوا اور ساتھ میرے کوئی کھڑا نہ ہوا تو کیا وہ ٹیپ میری آنکھوں کے آگے تو نہیں چلے گی کہ جب 20 سال میں یہاں رہا اور میرے سامنے کیا کچھ ہوتا رہا، لیکن میں نے صرف نظر کر کے رکھا اور اپنی دھن میں فوکس رہا، اپنی جاب پہ، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں مست رہا، اور مجھے کمیونٹی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ روش آپ کو صرف نقصان پہنچائے گی۔ اور کیا یہ لیگیسی آپ اپنے بچوں کے لیے ایسے چھوڑ کے جانا چاہیں گے؟ آپ اپنے گھر میں وعدہ کیجئے کہ کل آپ اپنے بچوں کو کھانے کی ٹیبل پہ بٹھائیں گے اور ان کے ساتھ مل کے اس واقعے پہ بات کریں گے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، جتنی آپ کی سمجھ ہے، وداؤٹ بلیمنگ اینی ون، یا جو بھی آپ کی جتنی سمجھ اس حوالے سے بچوں کو اعتماد ملے، ان کو بتائیں کیا ہوا اور کس طرح سے کینیڈا ایک ڈیموکریٹک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور کس طرح سے یہ چیزیں آگے ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اویئرنیس بھی دیں، وہ بھی دیکھیں کہ ان کے پیرنٹس کس حد تک انگیج ہیں باہر کمیونٹی کے معاملات میں۔ ناظرین، گفتگو ہمیشہ جاری رہنی چاہیے، یہی ہمارے شو کا پرپس ہے، گفتگو وت اویس اقبال، جیسا نام سے ظاہر ہے، گفتگو ہمیشہ جاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز جمعرات کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جیسے کہ گفتگو جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا پہ اپنے شو کا اختتام کریں گے، اور اس کے بعد رانا صاحب کی نظم بھی آپ سنیں گے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن کے والدین حیات ہیں ان کو لمبی عمر، صحت، سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کے بچوں میں آپ اپنے والد کا پیار تقسیم کریں اور بچے آپ کو والد کا پیار دیں۔ اللہ سے دعا ہے ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت ہو۔ اور اسی موقع پہ میں اپنے والد کو بھی محمد اقبال، اپنے والد، اپنی والدہ، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ آج جس مقام پہ ہم موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے والدین کی محنت کے مرہون منت ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، جمعرات کو پھر ملاقات ہوگی۔ آئیے رانا رؤف صاحب کی اس نظم پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ جی، اویس میں یہ نظم ہمارے دوست طاہر شہید صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں پڑھی تھی اور بہت پسند کی گئی، تو میں اس کو پڑھنا چاہوں گا اس فادر ڈے کو۔ عزیز طرف مجھے رکھتا ہے رگے جان سے، عزیز طرف مجھے رکھتا ہے رگے جان سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ وہ ماں کے کہنے پر کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا ہے۔ وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے، یہی وجہ ہے وہ مجھے چومنے سے جھجکتا ہے۔ وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے۔ جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ اور وہ ایک درد ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے،
تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے، وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو، دن رات وجود اس کا پسینے میں بہتا ہے، گلے کلے پھر بھی اس چاہ کے داماں سے، جب بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ماں سے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب وہ خرید لاتا ہے، وہ سوتے ہوئے مجھے دیکھتا ہے جی بھر کے، وہ سوتے ہوئے مجھے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے، میرے بغیر سب خواب ویراں اس کے، میرے بغیر ہے سب خواب ویراں اس کے، جب بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں میری ماں سے۔ واہ واہ رانا صاحب، بہت خوب آپ نے نظم پڑھی، اور حقیقی معنوں میں جو ہے وہ والد کی اہمیت کی عکاسی ہے، والد کی اور والدین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پھر آپ کو، آپ کے گھر والوں کو جو ہے وہ، چونکہ آپ کے والد شہید ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ثمرات اور نیکیاں آپ کو حاصل ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ناظرین، اسی نظم پہ مجھے، اپنے میزبان اویس اقبال کو، زی9 ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کو، اور میرے ساتھ موجود میرے گیسٹ اسٹوڈیو میں رانا رؤف صاحب کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ زی9 ڈیجیٹل ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔